Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. Social Studies, grade 6. Today we are going to read our lesson number 9, which is Indus Valley Civilization. Indus Valley means Wadi Sindh, civilization तहजीब, Wadi Sindh की तहजीब. After reading this lesson, we will be able to explain the Indus Valley Civilization, its strategic location on map, about its sea route and religious belief system in the Indus Valley and different salient features of the society. So let's read it. Nearly 5,000 years ago, an ancient civilization was raised and located on the banks of the Indus River, which is now Pakistan, northeast Afghanistan and India. तकरीबन 5,000 साल पहले यहाँ पे एक पुरानी तहजीब हुआ करती थी जो कि इंडस रिवर यानी दरिया सिंध के किनारे जिसने आबाद होना शुरू किया था, जो कि आजकल पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान और इंडिया पे बेस करती हैं जो जगह. इट इज़ कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, यानी दरियाए सिंध की तहजीब. इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, वेल प्लान्ड हाउसेस एंड द ड्रेनेज सिस्टम विच लेड टू द अर्बन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल. ये तहजीब इस वजह से ज़्यादा मशहूर थी या जानी जाती थी क्योंकि ये यहाँ के लोगों ने टाउन प्लानिंग स्टार्ट की थी, यानी शहरों को, कस्बों को आबाद करना, उनको बाकायदा एक मनसूबाबंदी से बनाना शुरू किया था. उनका एक वेल प्लान्ड हाउसेस का सिस्टम था. उसके साथ उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम जो आजकल सिर्फ अर्बन सिविलाइजेशन में या मॉडर्न लाइफ स्टाइल में देखा जाता है, उस टाइम के लोगों ने इसको वहाँ पे अपने इस सिविलाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाया या डेवलप किया. लेट्स रीड अबाउट द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली. अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशंस कौन सी थी इंडस वैली की? आई रीड करते हैं. दिस इज़ अ मैप. इसमें अरेबियन सी दिखाया गया है और ये इंडस रिवर है जिसके आसपास ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती थी या यहाँ डेवलप थी. दिस कलर इज शोइंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज एंशिएंट चाइना. दिस इज मेसोपोटामिया. दिस एरिया इज मेसोपोटामिया एंड दिस इज एंशिएंट इजिप्ट. ये सारी एंशिएंट यानी कदीम तहजीबें हैं जो कि जिनके बारे में हमें अब काफ़ी आसार मिले हैं और जिनको हम कदीम तहजीबें कह सकते हैं. 4 इनमें से हैं. एक तो मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्ट मिस्र की, और एंशिएंट चाइना की पुरानी तहजीब. इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द मेलुहा सिविलाइजेशन. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि इसका एक सिटी है हड़प्पा, जिसकी वजह से इस तहजीब को सिटी से मंसूब किया गया है, या फिर इसको मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन, यानी जो पुरानी जानी जाने वाली या जो पुरानी तहजीबें हैं उनमें से एक ये पुरानी तहजीब है. Ancient civilization settled near river banks because water was the biggest supplier of food and basic facilities of life. जो पुरानी तहजीबें होती थी वो ज़्यादातर दरियाओं के किनारों पे आबाद होती थी क्योंकि पानी जो है वो हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है और ये हमें फूड और अदर जो फैसिलिटीज़ होती है बेसिक लाइफ के लिए उनको पूरा करने के लिए हमारी मदद करता है. Most of the remains of the Indus Valley civilization were found in 2 places, particularly दो
خاص ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ تہذیب جو ہے انڈس ویلی کی وہ ملتی ہے. 1 بینگ ہڑپا ان ساہیوال پنجاب. ایک جو ہے وہ ہڑپا ساہیوال میں ہے, پنجاب میں آتا ہے یہ, پنجاب کے صوبے میں. while the other one is موہنجو-دڑو in لاڑکانہ. یہ سندھ کا ایریا ہے لاڑکانہ, وہاں پہ ایک ہمیں اس کے آثار ملتے ہیں موہنجو-دڑو. These two cities were the main cities of Indus Valley civilization. یہ دو جو شہر ہیں یہ انڈس ویلی یعنی جو وادی سندھ کی تہذیب اس کے مین سٹیز ہیں. These two cities were the main cities of the Indus Valley civilization. یہ انڈس ویلی civilization کے دو مین سٹیز ہیں. Around 1400 towns ruins are also found in Pakistan, India and Afghanistan. 1400 کے لگ بھگ اور بھی ایسے ٹاؤنز ہیں جو کہ جن کی باقیات ہمیں پاکستان, انڈیا اور افغانستان سے ملتی ہیں. Let's learn about these two major settlements of the Indus Valley civilization. ہم یہاں پہ ان دو مین جو سیٹلمنٹس ہیں یا آباد کاریاں ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی, دو مین سٹیز ہیں, ان کے بارے میں یہاں پڑھتے ہیں. موہنجو-دڑو. In 1922, archaeologists found the ruin of the ancient city of Mohenjo-daro of the Indus Valley civilization in Larkana, Sindh. 1922 میں یعنی 1922 میں جو آرکیالوجسٹ تھے انہوں نے اس شہر کی موہنجو-دڑو کی باقیات کو ڈھونڈا یا اس کو ڈسکور کیا انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو کہ لاڑکانہ سندھ میں ہے. موہنجو-دڑو مینس دا مونڈ آف دا ڈیڈ. اس سٹی کا نیم رکھا گیا ہے مونڈ آف دا ڈیڈ. دا سٹی کورز 5 اسکوائر کلومیٹرز آف ایریا اراؤنڈ دا انڈس ریور. انڈس ریور مینس دریائے سندھ کا جو تقریباً 5 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے وہ یہ سٹی کور کرتا ہے. It was well planned, most developed and advanced city of the Indus Valley. یہ انڈس ویلی کا سب سے زیادہ ویل پلانڈ یعنی اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا ہوا اور ڈیولپڈ یعنی ترقی یافتہ اور ایڈوانس شہر تھا. Surprisingly, 5000 years ago, people of the Indus Valley carved straight and wide streets and alleys which were sharp on the edges. Surprisingly means حیرانی کے ساتھ یا حیران کن بات یہ ہے کہ 5000 سال پہلے بھی انڈس ویلی کے جو لوگ تھے, سندھ کے وادی سندھ کے جو لوگ تھے, انہوں نے اسٹریٹ اور وائڈ کھلی جو گلیاں سڑکیں انہوں نے اس ٹائم پہ 5000 سال پہلے ہی بنائی ہوئی تھی اور وہ ایک پلانڈ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اپنی اسٹریٹس کو کارو کیا تھا. Their houses were built with bricks, یعنی ان کے جو گھر تھے وہ پکی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے. They had small bathrooms, ان کے small bathrooms تھے ان میں. Every house had its own sanitation system. ہر گھر کا اپنا ایک سینیٹیشن کا سسٹم تھا, نکاسی آب کا سسٹم تھا. The streets were made with proper underground sanitation and drainage system. جیسے آج کل کے ماڈرن جو سٹیز ایڈوانس سٹیز ہیں ان میں ایک پراپر ڈرینیج کا انڈر گراؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, سینیٹیشن اور ڈرینیج کا. ان لوگوں نے ویسا سسٹم 5000 years پہلے ہی بنایا ہوا تھا. موہنجو-دڑو واز the capital city of the state. موہنجو-دڑو جو ہے وہ ایک کیپٹل سٹی تھا اس اسٹیٹ کا, یعنی جو اس وقت کی انڈس ویلی سویلائزیشن تھی اس کا. There was an assembly hall that covered an area of 27 square kilometers surrounded by pillars. ایک اسمبلی ہال تھا اس سٹی میں جو کہ 27 اسکوائر کلومیٹر پہ بنایا گیا تھا اور اس کے پلرز بھی بنائے گئے تھے. The building was similar to the parliament building and was under the use of government. اور یہ جو بلڈنگ تھی یہ پارلیمنٹ بلڈنگ
کے جیسی تھی, اس سے سملیرٹی رکھتی تھی, اور یہ گورنمنٹ کے یوز میں تھی, استعمال میں تھی. Many baths were found in the ruins which shows their cleanliness and hygienic practice. بہت سارے باتس بھی ان باقیات میں سے ملے, یا ان جو کھنڈرات تھے ان میں سے ملے, جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنی کیئر کرتے تھے اپنی کلیننس اور ہائیجین کی. The Great Bath of Mohenjo-daro was also used for rituals and bathing purposes. موہنجو-دڑو کا ایک گریٹ باتھ تھا جو کہ یوز ہوتا تھا ان کی جو ریچول, جو مذہبی پریکٹسز تھیں اس کے لیے اور باتھنگ پرپز کے لیے. اسمال رومس اراؤنڈ دا گریٹ باتھ ور آلسو ڈسکورڈ. اس کے ساتھ کچھ اسمال رومس بھی ملے ہیں جن وچ مائٹ بی دا چینجنگ رومز اور اسمال باتھ رومس, جو کہ چینجنگ رومز ہو سکتے ہیں یا پھر اسمال باتھ رومس بھی ان کو کہا جا سکتا ہے. یہ ایک ہمیں پکچر ملتی ہے جو کہ وہاں کے جو باقیات تھے یا جو کھنڈرات تھے ان کو لے کے ایک بنائی گئی ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ برکس کے ہاؤسز میں رہتے تھے اور ان کے ڈرینیج سسٹم بھی تھا, اور انہوں نے ایک پراپر اپنے شہر کو ایک منصوبہ بندی کے تحت بنایا ہوا تھا. یہ ایک انڈس ویلی سویلائزیشن کے سٹی کی ایک امیجنری پکچر ہے, جس میں جہاں پہ باقیات ملی ہیں یا جہاں سے وہ ڈسکور کیا گیا ہے سٹی کو, یہ وہ پلیس ہے جس کے آگے پیچھے انڈس ریور جو ہے وہ گزرتا تھا, اور اس انڈس ریور کے کنارے پہ انہوں نے یہ اپنا سٹی ڈیولپ کیا تھا. A huge grain store was used to store food. ایک بہت بڑا گرین اسٹور جس میں وہ اپنے اناج کو محفوظ کرتے تھے, اپنے فوڈ کو محفوظ کرتے تھے, خوراک کو وہ بھی ملا تھا, وہ یوز کرتے ہوتے تھے. The floors of the godowns were solid. جو ان گوڈاؤنس کے گوداموں کے جو فرش تھے وہ پکے بنے ہوئے تھے. These godowns were supervised by some officials who were paid by government. اور وہ جو گودام تھے ان کو کچھ آفیشلس جو ہیں وہ سپروائز کرتے ہوتے تھے, ان کو دیکھتے تھے اور ان کو گورنمنٹ پے کرتی تھی. During excavation, many other things such as gold, silver and bronze, toys, tools, bangles and ornaments were also found. Excavation means کھدائی. کھدائی کے دوران بہت ساری چیزیں ملی جن میں گولڈ, سونا, چاندی, تانبے کے کھلونے, بہت سارے اوزار, چوڑیاں اور زیورات ملے. Second city is ہڑپا. ہڑپا ساہیوال پنجاب was the other major city in the Indus Valley Civilization. اور انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو ایک اور بڑا سٹی تھا, شہر تھا, اس کا نام تھا ہڑپا, جو کہ ساہیوال پنجاب میں موجود ہے. It was identified on the bank of the river Ravi in 1920-1921. 1920 اور 21 میں اس کو ریور راوی ہے اس کے کنارے اس کو ڈھونڈا گیا, جہاں سے یہ ملا. It was the trading center of the state. ہڑپا جو ہے وہ اس اسٹیٹ کا ٹریڈنگ سینٹر تھا, یعنی جتنی بھی تجارت ہوا کرتی تھی وہ اسی جگہ سے ہوتی تھی. The city was similar in construction to Mohenjo-daro. Many large forts have been found in Harappa and Mohenjo-daro. They show the government plans to counter attacks of the invaders on the city. Invaders mean جو حملہ آور باہر کے لوگ جو ان پہ اٹیک کر سکتے تھے. یہ سٹی بہت زیادہ سملر تھا کنسٹرکشن میں, یعنی اس کی جو بلڈنگس تھی, اس کے گھر وغیرہ وہ موہنجو-دڑو کی طرح تھے, بنے ہوئے تھے. اور بہت سارے ہمیں یہاں پہ بڑے بڑے قلعے ملے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں کی گورنمنٹ تھی وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک کاؤنٹر اٹیک کے لیے ایک پلان, منصوبہ بندی کے تحت وہ فورٹس یا وہ قلعے بنوائے ہوئے تھے. یہ ایک پکچر ہے جو ہڑپا سٹی ڈسکور کیا گیا تھا اس کی, جو کہ ساہیوال میں پنجاب میں موجود ہے.
یہ اس کی باقیات ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو تب کے لوگ تھے انہوں نے بھی جو برکس تھے ان کے گھر, جو پکی اینٹیں ہوتی تھی, اس سے اپنے شہر کو تعمیر کیا تھا. They also had their private bathing places similar to the ones found in Mohenjo-daro. وہاں کے جو لوگ تھے ان کے پاس اپنے باتھنگ پلیسز تھی, اپنی ایسی جگہ تھی بات کے لیے جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی, جیسے کہ موہنجو دڑو میں بھی ملتی ہیں. During excavations many things were discovered such as solid clay pots, measuring and weighing tools, copper, silver and clay seals, portraits of bulls and elephants and tools made of bronze. کھدائی کے دوران بہت سی چیزیں ڈسکور کی گئیں, دریافت ہوئی. ان میں سے کچھ جو تھیں ان میں سالڈ کلے پاٹس تھے, یعنی مٹی کے بنے ہوئے برتن تھے. اس کے علاوہ میئر کرنے کے لیے, ناپنے کے لیے, وزن کرنے کے لیے وہ بہت سارے ٹولز تھے. تانبے کی چیزیں تھیں, سلور یعنی چاندی کی, اور مٹی کی بنی ہوئی سیلز تھیں. اس کے علاوہ پورٹریٹس تھے ڈفرینٹ بلس کے اور ایلیفنٹس کے, یعنی جانوروں کے پورٹریٹس بنے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کو بہت سے ٹولز ملے تھے, اوزار ملے تھے جو برونز کے بنے ہوئے تھے. They showed similarity with the ruins discovered in Mohenjo-daro. جو چیزیں ان کو موہنجو-دڑو میں ملی تھی یہ اس سے کافی زیادہ ملتے جلتے تھے. Tools such as knives, saws, chisels and ornaments like bangles showed their living standards and advancement of their culture. جو ان کے ٹولز تھے, اوزار تھے, اس کے علاوہ جیسے کہ ان کے چاقو یا ان کی آریاں اور چھینی اور ان کے زیورات جیسے کہ چوڑیاں وغیرہ, یہ سب ان کے ایک ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بتاتی ہیں, یعنی وہ کتنے ایڈوانس تھے اور کتنی ایڈوانس زندگی گزار رہے تھے, اور کتنا ان کا جو ان کی ثقافت تھی وہ کتنی زیادہ جدید ثقافت تھی. ٹائم لائن آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن. ٹائم لائن کیا ہے وادی سندھ کی تہذیب کی؟ دا انڈس ویلی سویلائزیشن ایگزسٹڈ بٹوین 300 BCE and 1500 BCE. BCE means before the Common Era. The development of the Indus Valley civilization is divided into 3 periods. 3000 BCE سے لے کے 1500 BCE تک ان کے اس کا ٹائم رہا تھا اس تہذیب کا, اور اس کو 3 مختلف پیریڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ ہے پریمیٹیو 3300 BC سے لے کے BCE سے لے کے 2500 BCE تک رہا. پھر میڈیول پیریڈ آ گیا, یعنی مڈل, اس کا مڈ پیریڈ آ گیا جو کہ 2500 BCE سے لے کے 1700 BCE تک رہا. اینڈ دین دیر واز اٹس اینڈ جو کہ 1700 BCE سے لے کے 1300 BCE تک رہا. Salient features of Indus Valley Civilization. Salient features of Indus Valley Civilization. Town planning, یعنی وہ کس طرح سے اپنے شہروں کو بناتے تھے یا کیسے ان کی منصوبہ بندی کرتے تھے. The people of the Indus Valley Civilization were considered to be the first ever town planners of the human history. ہیومن ہسٹری کے سب سے جو پہلے ٹاؤن پلانرز تھے, یعنی جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے شہر یا قصبے بنائے, وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے, یعنی تہذیب جو ہماری وادی سندھ کی تہذیب ہے اس کے لوگ تھے. Their cities were well developed and planned. ان کے جو شہر تھے وہ ترقی یافتہ تھے اور اچھے منصوبے کے ساتھ بنے ہوئے تھے. Their houses were similar to our modern day houses. جو ہمارے آج کل کے ماڈرن ڈے ہاؤسز یعنی آج کل کے جو گھر ہیں ماڈرن سٹیز کے, اس سے سملر ان کے گھر ہوا کرتے تھے. They look similar in construction in all their 1400 town. یعنی جتنے بھی ان کے 1400 قصبے تھے وہ سارے ایک طرح سے کنسٹرکٹ کیے گئے تھے, تعمیر کیے گئے تھے. Houses were made of baked
bricks around a courtyard with proper windows facing the courtyard. उनके जो घर थे वो बेक्ड यानी पक्की ईंटों के बने हुए थे और उनके घरों में कोर्टयार्ड होते थे, सहन होते थे और प्रॉपर विंडोज जो कि उस कोर्टयार्ड की तरफ जिनका फेस होता था. By the side of the roads there were houses and other buildings. यानी जो रोड साइड्स होती थी यानी सड़कों की जो साइडों पे घर बने होते थे और दूसरी बिल्डिंग्स होती थी. Every house was made of baked bricks. हर जो घर था उस टाइम पे भी वो पक्की ईंटों से बने हुए थे. There were 2 or more rooms in each home. यानी हर घर में 2 या 2 से ज्यादा कमरे मौजूद थे. Usually these were multi-story. यानी वो जो घर होते थे वो एक से ज्यादा स्टोरी या एक से ज्यादा मंजिल वाले घर थे. These houses had pillared halls, bathrooms, paved floors and kitchen as well. इन घरों में जो है वो बड़े बड़े पिलर्ड हॉल्स होते थे, बाथरूम्स होते थे और पक्के इनके फर्श होते थे और किचन भी मौजूद था. The outside walls of their homes had no windows. जो घरों के बाहर की दीवारें होती थी उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी. Every wealthy family home had its own private well for water and its own private bathrooms. जो कि उस वक्त के अमीर लोग होते थे, अच्छे दौलतमंद लोग हुआ करते थे, उनके घरों में एक अपना प्राइवेट कुआं होता था और उसके अलावा पानी के लिए वो कुआं होता था और उसके अलावा उनके प्राइवेट बाथरूम्स होते थे. There were public wells by side of street. और गलियों में आम लोगों के लिए भी कुएं बनाए गए थे. They had a remarkable drainage system. उनका एक बहुत बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था. नकासी आब का एक सिस्टम था. Their drains were underground. उनकी जो ड्रेनेज जो उनकी नालियां थी वो अंडरग्राउंड होती थी. Household drains were connected with big street channels. जो घरों की ड्रेनेज सिस्टम था वो जुड़ा हुआ था, जो गलियों में उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था ड्रेनेज का, उससे. Their channels carried waste away from the city to the nearby areas. ये चैनल से इनका काम ये होता था कि जितना भी वेस्टेज होता था या जितना भी वेस्ट होता था उसको ये सिटी से दूर बाहर के जो पास के इलाके होते थे वहां तक ले जाते थे. Streets intersected on an other at a 90-degree angle. जो गलियां थी वो इंटरसेक्ट हो जाती थी, अलग हो जाती थी एक खास जो 90 डिग्री का एंगल था उस पे जाके. There were lamps in streets. गलियों में लैंप्स लगाए गए थे. Used as a street light. से उनको as a street light यूज किया जाता था. Dustbins were placed there to keep streets clean. और उन्होंने अपनी गलियों को साफ रखने के लिए वहाँ पे डस्टबिन्स भी रखी हुई थी. A big hall in Mohenjo-daro was used as a palace or temple or hall for holding meetings. और वहाँ पे बहुत मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था जो कि एज अ पैलेस यूज होता था, महल के तौर पे, या उसको टेम्पल भी कहते थे. और हॉल फॉर होल्डिंग मीटिंग्स यानी जो मीटिंग्स हुआ करती थी, बड़ी मीटिंग्स, उनके लिए उस हॉल को यूज किया जाता था. यहाँ पे एक प्राइवेट वेल की पिक्चर दी गई है और ये जो है वो इंडस वैली जो हमने पहले भी देखा मोहनजोदड़ो के बाकियात. नेक्स्ट इज ड्रेस. Men and women wore robes on skirts and wrapped a shawl around their shoulders. जो औरतें और मर्द थे वो स्कर्ट्स पे रोब्स पहना करते थे और एक शॉल लिया करते थे अपने कंधों पे. They wore cotton clothes in summer and woolen in winter. वो गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते थे और सर्दियों में वुलन के ऊनी कपड़े पहना करते थे. Women wore hats. जो औरतें थी वो hats यानी टोपियां पहनती थी. Both men and women used to wear ornaments like earrings, necklaces, pendants, belts, armlets and bangles made of silver, gold,
سی شیل اینڈ اسٹونس. جو مرد اور عورتیں دونوں تھے اس ٹائم کے, وہ زیورات پہنا کرتے تھے. ان میں ایئر رنگس تھی, یعنی کانوں کی بالیاں اور گلے کے ہار اور پینڈنٹس پہنتے تھے. بیلٹس ہوتی تھی ان کی, آرملیٹس اینڈ بینگلز جو کہ سلور گولڈ یعنی سونا چاندی کی اور سی شیلز کی بنی ہوتی تھی. سی شیلز مینس سپیوں کی, اور اسٹونز مینس پتھر کے بنے ہوتے تھے وہ زیورات. یہ جیسے ہمیں یہ ایک پکچر ہے, یہ ان زیورات کی ہے, آرنامنٹس کی ہے, جو کھدائی کے دوران, ایکسکیویشن کے دوران وہاں سے ملے تھے. ان میں سونے چاندی کے زیور بھی ہیں, کچھ پتھر کے بھی ہیں, اور سی شیل سے بھی بنے ہوئے کچھ زیورات یہاں پہ موجود ہیں. نیکسٹ از ایگریکلچر. دا پیپل آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن were living on the river belt of the Indus. Here the soil was fertile and ideal for irrigation. انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے وہ دریا کے کنارے, جو کہ سندھ کا دریا تھا اس کے کنارے رہتے ہوتے تھے, اور کیونکہ وہاں کی جو زمین تھی وہ بہت زیادہ زرخیز تھی اور اریگیشن یعنی کاشتکاری کے لیے بہت آئیڈیل تھی. دے کلٹیویٹڈ بیرلے, ویٹ, لینٹلز, پیس, انڈین ملیٹ, سیسمی, رائس, لنسیڈ, مسٹرڈ اینڈ کاٹن. وہ جو ہیں اس وقت وہاں پہ گندم اور دالیں اور مٹر وغیرہ, اور اس کے علاوہ تیل, چاول اور سرسوں اور کپاس اگایا کرتے تھے. دے گریو فروٹس لائک ڈیٹس, میلنز اینڈ گریپس. اور وہ فروٹس بھی وہاں پہ اگاتے تھے جیسے کہ کھجوریں اور میلنس, اور اس کے علاوہ گریپس یعنی انگور وغیرہ لگاتے تھے. دے یوز ٹو میئر گرین بیفور سیل. وہ اپنے اناج کو بیچنے سے پہلے میئر کرتے تھے یعنی اس کو ناپتے ہوتے تھے. گرین واز آلسو یوز ٹو پے ٹیکس اینڈ سیلریز آف گورنمنٹ آفیشلز. جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے تھے یعنی گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو ایز اے سیلری دینے کے لیے یا ٹیکس پے کرنے کے لیے گرینز کو یوز کیا جاتا تھا. کیونکہ یہ لوگ انڈس ریور کے کنارے انہوں نے آباد کیا تھا اپنا شہر, تو اس لیے تب کے لوگ کاشتکاری کرتے ہوتے تھے, اور وہ پھر فروٹس وغیرہ کے لیے یہ یوز کرتے تھے. ڈیٹس لگاتے تھے یا میلنس وغیرہ لگایا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے. نیکسٹ از آرٹ اینڈ کرافٹس. دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہیز کرافٹس مین اسکلڈ ان ووڈ کرافٹ. ان کے پاس ماہر لوگ تھے جو کہ ووڈ کرافٹ مینس لکڑی کی چیزیں بناتے ہوتے تھے. دے ور ہائیلی اسکلڈ ان پوٹری مینس یہ جو برتن وغیرہ بنانے میں ماہر تھے. ویونگ مینس کپڑا وغیرہ بننے میں, اینڈ میٹل ورک, اور جو میٹل کا کام تھا اس میں ماہر لوگ ان کے پاس موجود تھے. ادرز رونز آف اسکلپچر, سیلز, پوٹری, گولڈ جیولری, bead work and anatomically detailed statuettes of ceramic, bronze, tin and satite showed their interest in art. یعنی اور بھی جو ان کی وہاں سے سیلز ملی تھی ڈفرینٹ پوٹری کے, یعنی جو برتن وغیرہ بنے ہوئے ملے, یا گولڈ جیولری اور بیڈس کا کام, اور اس کے علاوہ سیرامکس کا کام تھا, یا تانبے کی چیزیں اور ٹین کی چیزیں ملی تھی. یہ سارا ان کا شو کرتا تھا کہ ان کا آرٹ میں کتنا انٹرسٹ ہے, کتنی دلچسپی تھی ان کو آرٹ میں. Many small figures and models of humans and animals such as elephant, tiger, rhinoceros and antelopes were also found. بہت سارے انسانوں کے اور جانوروں کے مجسمے بھی ان کو چھوٹی چھوٹی فگرز میں بنے ہوئے ملے, جیسا کہ ہاتھی, ٹائگر وغیرہ, ان سب کے ان کے مجسمے بنے ہوئے چھوٹے سائز کے ماڈلز ان کو کھدائی کے دوران ملے. The statues of gods were also found during excavation. دوران کھدائی ان کو بہت سارے گاڈس کے ڈفرینٹ اسٹیچوز بھی وہاں سے ملے, جو کہ وہ اپنی
عبادت کے لیے یوز کرتے تھے. اس طرح کے کچھ اسمال سائز کے ان کو فگرز ملی جن میں ہاتھی وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی انہوں نے کلے کی بنائی ہوئی وہ بناتے ہوتے تھے. اس کے علاوہ بہت ساری پوٹری کی چیزیں یعنی برتن اس مٹی کے بنے ہوئے بھی وہاں سے دریافت ہوئے. نیکسٹ از اینیملز. دا بل واز دا موسٹ امپورٹنٹ اینیمل. اس ٹائم کے لوگوں کے لیے جو بل تھا وہ بہت ہی زیادہ اہم جانور تھا. اٹ واز یوز فار ٹرانسپورٹیشن ایز ویل ایز فار ایگریکلچرل پرپز, کیونکہ اس کو اس وقت وہ ایز اے ٹرانسپورٹ بھی یوز کرتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ بلز کو یوز کرتے تھے, اور ایگریکلچر یا کھیتی باڑی کے لیے کاشتکاری کے لیے بھی وہ اس مقصد کے لیے بلز کو یوز کرتے تھے. مینی سیلز ود بلز امپریشن اینڈ ٹوائز ور فاؤنڈ ان دا انڈس ویلی سویلائزیشن. بہت سے ایسے ٹوائز جیسے ابھی بھی ہم نے دیکھے بلز بنے ہوئے بہت سارے ٹوائز بھی, اور ان کی سیلز ڈفرینٹ ایسی تھیں جو کہ جن پہ بل امپریشن موجود تھا. ادر اینیملز ور آلسو یوزڈ ایز ڈومیسٹک اینیملز. اور ڈومیسٹک اینیملز جو گھروں میں پالتے ہیں اس کے لیے دوسرے جانور بھی وہ یوز کرتے تھے, سچ ایز بفیلوز, ایلیفینٹس, ڈنکیز, شیپ اینڈ گوٹ. نو ایویڈینس آف دا پریزنٹ آف دا ہارس ان دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہیو ایور بین فاؤنڈ. کوئی بھی اس طرح کا ایویڈینس یا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے ہوتے تھے. ڈفرینٹ ان کی جو سیلز ہوتی تھیں اس پہ ایلیفینٹس اور اس طرح بلز بنے ہوتے تھے, اور کچھ اس طرح کی شیپ کے بھی اینیمل ہوتے تھے. نیکسٹ از لینگویج. سیل فاؤنڈ ڈیورنگ ایکسکیویشن showed that they had a unique system of communication based on symbolic codes. ان کا ایک بہت ہی یونیک کمیونیکیشن کا یا میسج کنوے کرنے کا ایک سسٹم تھا جو کہ بیس کرتا تھا سمبولک کوڈز پہ. سمبلز بنائے ہوئے تھے انہوں نے جو کوڈز یوز کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے یا میسج کنوے کرنے کے لیے. انہوں نے ڈفرینٹ سیلز بنائی ہوئی تھی جن پہ وہ امپریشنس تھے. They used these symbols on seals to keep record of people and their belongings. وہ different seals use کرتے تھے لوگوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے, اور ان کی belongings یعنی ان کی جو چیزیں ہوتی تھی ان سے جو belong کرتی تھی ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے وہ seals کو یوز کرتے تھے. seals پہ وہ symbols بناتے تھے. Stone seals have been found during excavation, but what they say no one can read them yet. بہت ساری اسٹون سیلز وہاں سے ملی تھیں دوران کھدائی, لیکن وہ ان سیلز پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو ابھی تک کوئی بھی ریڈ نہیں کر سکا, پڑھ نہیں سکا. It was found that around 400 symbols has clear meanings, but there are many yet to be understood. 400 ایسے سمبلز یا نشان ہیں جو کہ کلیئر میننگس ہیں جن کے, لیکن ان کے علاوہ ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جن کے میننگز ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. یہ اس طرح کی ڈفرینٹ انہوں نے اسٹونس کی سیلز بنائی ہوئی تھی جن کے اوپر سمبلز بنائے ہوئے تھے, اور یہ پوری ان کی ایک لینگویج تھی جن میں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر سمبلز کی اس پہ سمجھی گئی ہیں, لیکن کچھ ایسے سمبلز ابھی بھی ہیں جن کو ابھی تک کوئی ان کا میننگ نہیں پتہ چل سکتا. Next is religion. The religion of Indus Valley civilization is mysterious. The ruins of sculptures of different animals like elephants, cattle and cows shows that they were idol worshippers. They worshipped a mother goddess. They buried the dead or preserved their ashes. ان کا ریلیجن سسٹم جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, وہ ایک مسٹری ہے. بہت سارے ایسے اسکلپچرز ملے ہیں جن میں اینیملز جیسے کہ ہاتھی یا پھر ڈفرینٹ کیٹلز یا کاؤز کو دکھایا گیا ہے, یا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, آئیڈل ورشپرز تھے, بتوں کے پجاری تھے. دے ورشپ اے مدر گاڈس. ان کی ایک مدر گاڈس انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے یا اس کی عبادت کرتے تھے.
دے buried the dead, وہ دفناتے ہوتے تھے یا پھر ان کی جو ایشز ہوتی تھی یعنی ان کو جو برن کرنے کے بعد ان کی راکھ ہوتی تھی اس کو پرزرو بھی کر لیتے تھے. سوسائٹی. People of the Indus Valley were peaceful and social. بہت ہی peaceful اور social لوگ تھے یعنی امن پسند لوگ تھے. They used to gather to celebrate their religious and local festivals. وہ اکٹھے ہوتے تھے اپنے ریلیجیس اور لوکل یعنی مذہبی اور وہاں کے جو لوکل تہوار ہوتے تھے ان کو منانے کے لیے. ایبسینس آف ویپن ان دا ایکسکیویشن شوز دیئر سویلائزڈ اینڈ پیسفل لونگ نیچر. ایبسینس آف ویپن مینس ان کے پاس جب کھدائی کے دوران کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں ملا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ پوری تہذیب ایک بہت ہی پیسفل اور پیس لونگ نیچر کی تہذیب تھی. Their society was divided into different groups. ان کی جو سوسائٹی تھی وہ مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کی گئی تھی. They were respected according to their rank in society. ان کو according to their rank جو ان کا سوسائٹی میں ہوتا تھا اس کے according ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی. Three major groups were ruler, traders and merchants and laborers and farmers. تین طرح کے میجر گروپس تھے. رورلس میں ٹریڈرز تھے یعنی تجارت کرتے تھے, مارچنٹ تاجر ہوا کرتے تھے, لیبررز اینڈ فارمرز یعنی مزدور اور کسان. ایک گروپ ان کا رولرز کا تھا جو رول کرتے تھے, دوسرا ٹریڈرز اور مارچنٹس کا تھا جو تجارت کیا کرتے تھے, اور تیسرا جو میجر گروپ تھا وہ ان کے لیبررز یعنی مزدور اور ان کے کسان ہوتے تھے. رولرز. They were mostly priests. جو پریسٹ ہوتے تھے وہ رول کرتے تھے. They used to work with government and supervise the official matters of the city. وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کو سپروائز کرتے تھے جتنے بھی آفیشیل میٹرز ہوتے تھے شہر کے اس کے لیے. They had great respect in society. ان کی معاشرے میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی تھی. Traders and merchants. Second group was traders and merchants. They were the elite and wealthy people. یعنی وہ اس وقت کے امیر لوگ ہوا کرتے تھے. They usually had big houses in the upper part of the city. اس شہر کے اوپر والے حصے میں ان کے بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے. They were involved in trading agricultural products and other craft works. اور وہ زیادہ تر انوالو ہوتے تھے تجارت میں, جو ایگریکلچر یعنی جو کاشتکاری سے ان کی تجارت ہوتی تھی اس میں, اور پروڈکٹس میں, اور کرافٹ ورک یعنی جو یہ پوٹری اور ووڈ کرافٹ اور یہ ساری چیزیں بناتے تھے اس کی تجارت میں. Women were also involved in trading. عورتیں بھی تجارت میں انوالو تھی, وہ بھی تجارت کیا کرتی تھی. Third group was laborers and farmers یعنی کسان اور مزدور. They were poor people that had small houses in the lower part of the city. یعنی یہ غریب لوگ ہوتے تھے اور ان کے گھر جو ہوتے تھے وہ شہر کے نیچے والے حصے میں ہوتے تھے. There were plumbers, cleaners, barbers, carpenters and farmers. کسان ہوتے تھے, پلمبرز ہوتے تھے, اس کے علاوہ کلینرز, باربرز, بڑائی وغیرہ, نائی, اس طرح کے ان کے پیشے ہوتے تھے. Women were involved in spinning, weaving and پوٹری. یعنی عورتیں جو اس وقت کی ہوتی تھی وہ جو اس گروپ کی تھی وہ کپڑے بننے میں, برتن وغیرہ بنانے میں انوالو ہوتی تھی. ٹریڈ تجارت. ٹریڈ واز دا میجر سورس آف انکم فار پیپل آف دا انڈس ویلی. انڈس ویلی کے لوگوں کی جو مین سورس آف انکم تھا وہ تجارت تھی. They traded in pearls, seashells, gold, silver colored shells, coats and metals. وہ تجارت کرتے تھے پرلز میں, موتی جو ہوتے تھے ان کی, سی شیلز سیپیوں کی, اس کے علاوہ سونے چاندی کی, اور برتن جو بناتے تھے اور میٹلز کی, ان کی تجارت کیا کرتے تھے. They had trade relations with other civilizations such as the Nile Valley civilization جو کہ ایجپٹ کی سویلائزیشن, مصر کی جو سویلائزیشن تھی ان کے ساتھ ریلیشن تھے. ان کے ٹریڈ ریلیشنز یعنی تجارت ان سے کرتے تھے. میسوپوٹیمیا عراق میں, اور سمیریا ان چائنا.
These civilization were flourishing in other parts of the world. یہ civilization اس وقت دنیا کے باقی حصوں میں flourish کر رہی تھی یا پھیل رہی تھی. They also had religious ties with other major civilization of the time such as Mesopotamia and Sumerian civilization. ان کے مذہبی ان سے بھی تعلقات تھے. دو ایسی میجر سویلائزیشن تھی جیسے میسوپوٹیمین سویلائزیشن جو کہ عراق کی تھی اور سومیرین سویلائزیشن کے ساتھ ان کے مذہبی تعلقات تھے. The people used to trade with different countries of the time of that time through the Arabian Sea. اس وقت کے جو لوگ تھے وہ مختلف ملکوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے عربین سی کے ذریعے, بحیرہ عرب کے ذریعے. ایران, عراق, ایجپٹ اینڈ the Persian Gulf were their trading partners. عراق, ایران, مصر, پرشین گلف یہ سارے جو ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز تھے جن کے ساتھ یہ تجارت کیا کرتے تھے. They exported goods to Central Asia and the Middle East. اور وہ جو اپنی ایکسپورٹ تھی اس کی تجارت گڈس کو ایکسپورٹ کرتے ہوتے تھے, یعنی جو ان کی پروڈکٹس ہوتی تھی وہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایشیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے. دے یوز دا بارٹر سسٹم ٹو ایکسچینج گڈس اینڈ گرینس. سیلز, یوٹینسلز and a picture of a bull were found on the stone wall during excavation in Sumeria, which is the evidence of exchange between Sumeria and the Indus Valley. Different seals, utensils or pictures of bull different stones پہ ان کو ملی جب کھدائی کی گئی سمیریا سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے یا یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان میں ایکسچینج ہوتی تھی ان دونوں سویلائزیشنز میں. کلے ٹیبلز used to carry things in the Indus Valley were also found in Iraq, Mesopotamia. جو کلے ٹیبلز یہ بناتے تھے انڈس ویلی میں وہ میسوپوٹیمیا میں یا عراق میں ملے. وڈ کرافٹ بالز and pots were found during excavation in the Sumerian region. جب سومیرین ریجن میں کھدائی کی گئی تو وہاں سے وڈ کرافٹ اور بالز اور باؤلز اور پوٹس برتن ملے جو کہ انڈس سویلائزیشن کے تھے. They were quite similar to the ruins found in the Indus Valley, which indicates the trade relation between them. اور یہ کافی حد تک سملر تھے انڈس ویلی سویلائزیشن سے, اور اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں سویلائزیشنز میں ریلیشن تھا, ٹریڈ ریلیشن تھا, ان تجارت ہوتی تھی. یہ سارا ایک میپ ہے, اس میں یہ میسوپوٹیمیا ہے, یہ پرشین گلف ہے, افغانستان, یہ سارا ریجن جو ہے یہ انڈس ویلی ریجن ہے, یہ ایجپٹ کی جو سویلائزیشن ہے یہ وہ ہے. Mesopotamia used to trade oil, woolen cloth, leather and silver with the Indus Valley civilization. جو میسوپوٹیمیا والی سویلائزیشن تھی وہ یہاں پہ ٹریڈ ان کے ساتھ انڈس ویلی کے ساتھ تجارت کرتی تھی, آئل کی, تیل کی, وولن کلاتھس کی یعنی جو گرم اونی کپڑے ہوتے تھے ان کی, لیدر کی اور سلور کی یعنی چاندی کی. The government had a proper tax system to collect taxes from trade. یعنی اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی اس کے پاس ایک پراپر ٹیکس سسٹم تھا جس کے ذریعے وہ جتنی تجارت ہوتی تھی اس پہ اس ٹریڈ پہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. Removal of Dravidians. The people of the Indus Valley civilization was called Dravidians. جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے ان کو ڈراویڈینس کہا جاتا تھا. آریانس came from Central Asia and Europe and destroyed their old civilization. جو آریانس تھے وہ سینٹرل ایشیا اور یورپ سے آئے تھے اور انہوں نے ان کی جو پرانی یہ تہذیب تھی اس کو تباہ کر دیا. They had no weapons of war but Aryans were known to be warriors. ان کے پاس یہ جو سندھ کی وادی سندھ کی تہذیب کی ان کے جو لوگ تھے ڈراویڈینس ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھے, لیکن آریانس جو تھے وہ واریر یا جنگجو مشہور تھے یا جانے جاتے تھے. They had advanced weapon of war. ان کے پاس جنگ کے لیے
بہت ہی جدید ہتھیار تھے اینڈ وار ہارسز، ان کے پاس جنگی گھوڑے بھی تھے. دے اٹیک انہیبیٹنٹس آف دا انڈس ویلی اینڈ آکوپائڈ دا ایریا. انہوں نے جو یہاں کے لوگ تھے ان پہ حملہ کیا اور اس جو انڈس ویلی تھی اس کو سارے پہ قبضہ کر لیا. ایز اے ریزلٹ دا لوکل پیپل ور پشڈ ٹورڈز دا ساؤتھ. اس کے نتیجے میں جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان کو ساؤتھ کی طرف دھکیل دیا. ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن مینس کہ ان کا ڈکلائن کس طرح سے ہوا انڈس ویلی سویلائزیشن کا. دا انڈس ویلی سویلائزیشن گریجولی اسٹارٹیڈ ڈکلائننگ اینڈ ایٹ لاسٹ ڈسپیئرڈ اراؤنڈ 1300 BCE. انڈس ویلی سویلائزیشن جو تھی دریائے سندھ کی جو تہذیب تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی اور آخر میں وہ بالکل ہی غائب ہو گئی 1300 BCE کے آس پاس. دا ریزن آف دیئر ڈسپیئرنس از ان نون. ان کی جو اس غائب ہونے کی وجہ تھی یا ڈسپیئر ہونے کی وجہ تھی وہ ان نون ہے، یعنی وہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں. آرکیولوجسٹ thought that they might have moved somewhere when the Indus basin dried and started irrigation on other lands. زیادہ تر آرکیولوجسٹ کا یہ کہنا ہے یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پوری سویلائزیشن کہیں اور موو ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ جب انڈس جو سندھ دریائے سندھ تھا وہ جب سوکھنا شروع ہوا تو انہوں نے کہیں اور جا کے اریگیشن مینس کاشتکاری یا کھیتی باڑی شروع کر دی دوسری زمینوں پہ. Drought might have played a role and they all died because of the non-availability of food. Drought means اس وقت جو قحط پڑا اس کی وجہ سے اس نے ایک بہت ہی میجر رول پلے کیا یا ایک اہم کردار ادا کیا. لوگ مرنا شروع ہو گئے اس کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کو فوڈ نہیں مل رہا تھا، خوراک نہیں مل رہی تھی. Some thought that they might have been affected by some epidemic which lead them to death. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا سوچنا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی ایپیڈیمک یا کسی وبا کی وجہ سے افیکٹ ہوئے یا ان پہ اثر انداز ہوئی کوئی وبا اور اس کی وجہ سے وہ سب مر گئے. Some thought that they might have failed to dry out flood water from their homes and fields. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، جو وہاں پہ سیلاب کا پانی آتا تھا ان کے گھروں میں، ان کے کھیتوں میں آیا، اس کو ڈرائی کرنے میں یا اس کو سکھانے میں وہ ناکام رہے. Other think that they might have died in some major earthquake. اور کچھ ان کے علاوہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے ارتھکویک یا زلزلے کی وجہ سے سب مر گئے. So students, this was the reading and translation of lesson number 9, Indus Valley Civilization. I hope کہ آپ کو یہ سارا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اسے ایک بار دوبارہ ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی ڈیفیکلٹیز یا آپ کی queries کلیئر ہو جائیں. Okay students, see you with next lecture inshallah soon. Take care. Allah Hafiz.